अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। मरियम नवाज साहिबा पंजाब की पहली बल्कि पाकिस्तान की किसी भी सूबे की पहली वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं। आज उनका इंतखाब हुआ, हलफ लिया और उसके बाद वज़ीर आला हाउस में उन्होंने अपने जो कारहाय मनसबी हैं उनको भी अदा करना शुरू कर दिया है। इस मौके पे मुस्लिम लीग नून के जो हल्के हैं वो ख़ासा जश्न भी मना रहे हैं। दूसरी जानिब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनकी जानिब से इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया गया और उनके उम्मीदवार राना आफ्ताब ने ये कहा है कि ये जो इंतखाब है ये गैर आइनी है। साथ ही साथ आज सिंध में मुराद अली शाह तीसरी मरतबा वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। उनके वालिद अब्दुल्ला शाह 1993 से लेके 1996 तक वज़ीर आला थे और 2 मरतबा पहले भी ये मनसब मुराद अली शाह साहब के पास रहा है। मरियम नवाज साहिबा का जो सियासी शजरा है वो भी खासा तगड़ा है। उनके वालिद नवाज शरीफ साहब 3 बार मुल्क आज़म रहे, उनके चचा 2 बार पंजाब के वज़ीर आला रहे, 1 बार वज़ीर आज़म रहे, उनके चचाजाद भाई हमजा शहबाज भी सूबे के वज़ीर आला रहे। आज पाकिस्तान में मौरूसी सियासत के एतबार से भी ये दिन ख़ासी इसको तक़वियत मिली है। मरियम नवाज साहिबा, हम उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी करते हैं, मुराद अली शाह साहब के लिए भी, लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान की सियासत में मौरूसी सियासत के ख़ात्मे की बात होती है वो ये लगता है कि शायद कई दहाइयों तक वो ख़त्म ना हो सके। दूसरी जो डेवलपमेंट है, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने एक मरतबा फिर से जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाना था उस समरी पर दस्तखत नहीं किए हैं। आइन का आर्टिकल 91(2) सदर को इलेक्शन के 21 दिन के अंदर इंतखाब जो कौमी असम्बली का इजलास है वो बुलाने का कहता है। क्या सदर पाकिस्तान जो मखसूस नशिस्तें हैं या हाउस मुकम्मल होने की शर्त आयद कर सकते हैं? क्या वो इससे मशरूत कर सकते हैं? ये कानूनी तकनीकी मामलात हैं। इरशाद साहब, इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, साबिक मुशीर भी रहे वज़ीर आज़म के बराए एहतसाब, मायनाज़ कानूनदान हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान कादिर साहब ये बताइएगा कि अगर इलेक्शन के बाद 21 रोज़ हो जाएँ और सदर इजलास ना बुलाएँ 21 रोज़ तक, तो फिर स्पीकर क्या अज़ खुद इजलास तलब कर सकता है? देखें, इजलास जो है ना वो होगा 21वें दिन के बाद और ये एक कमांड है कॉन्स्टिट्यूशन की। सदर बुलाएं या ना बुलाएं, इस पे ना तो कोई अदालत मदाखलत कर सकती है ना सदर मदाखलत कर सकते हैं, बल्कि आइन में ये अहकामात जारी कर दिए हैं। ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके तहत जरूरी है कि 21 दिन के बाद इलेक्शन के ये इजलास जो है ये होना चाहिए और ये कंपल्सरी है, इससे कोई इनहराफ नहीं हो सकता। अच्छा इरफान कादिर साहब, ये जो सदर साहब तौजीह कर रहे हैं कि चूँकि ऐवान मुकम्मल नहीं हुआ, मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं हुई एक पार्टी को जो बनती थी, उनका हक बनता था, तो ये काबिल कबूल तौजीह नहीं है। ऐवान का मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं है। देखें, ऐवान का मुकम्मल होना ज़रूरी है। अच्छा। और इसीलिए आइन में सदर को ये इतना मुद्दत दी गई है जी कि भाई सदर ये इंश्योर कर लें जी कि हफ्तुल इम्कान जहाँ तक हो सके टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली जो है उस दिन प्रेजेंट हो, जी असेंबली के अंदर हो टोटल मेंबरशिप, जी ताकि सदर, लेकिन अगर टोटल मेंबरशिप तब तक प्रेजेंट नहीं हो सकती जी तो फिर जब 21वां दिन मुकम्मल हो जाएगा जी तो फिर टोटल मेंबरशिप मुकम्मल ना भी हो सके जी तो वो इजलास जो है वो जरूरी है, क्योंकि उस इजलास में 3 चीजें होनी है। एक स्पीकर अपॉइंट होना है, एक डिप्टी स्पीकर अपॉइंट होना है और एक वजीर आजम अपॉइंट होना है। जी और वजीर आजम जो है वो टोटल मेंबरशिप से अपॉइंट ही नहीं होगा, वो मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप से अपॉइंट होगा। सही। मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप का मतलब ये है कि ये नंबर टोटल मेंबरशिप से बहुत कम है, ये सिंपल मेजॉरिटी है। तो अगर टोटल मेंबरशिप असेंबली की सपोजिंग 336 है तो 169 जिस तरफ होंगे उस तरफ वो शख्स वजीर आजम बन जाएगा। और अगर बाद में रिजल्ट आते हैं तो बेशक सारी सीटें भी दूसरे लोग जीत जाएं, वो फिर भी 169 को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये बड़ा सिंपल ये प्रोविजन है और ये जिसने एडवाइस किया, सुना प्राइम मिनिस्टर साहब ने गालिबन एडवाइस की है सदर साहब को कि वो इजलास बुला लें। इन लोगों को आइन की ABC नहीं पता जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि सदर और वजीर आजम के दरमियान क्या एडवाइस है
یہ معاملہ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان ہے، اور صدر کا ایک اپنا بھی ایک اسپیئر ہے کیونکہ اس کا ڈسکریشنری اسپیئر ہے آرٹیکل 48(2) کے تحت، اور یہ 48(2) جو ہے یہ آیا تھا 8ویں ترمیم کے ذریعے. اس سے پہلے صدر کے اوپر وزیر اعظم کی ہر ایڈوائس بائنڈنگ تھی. اب یہ جو ایڈوائس ہے کہ کون سی ایڈوائس بائنڈنگ ہے کون سی نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے جس کا کسی کو نہیں پتا، بلکہ بہت سارے ججز بھی ابھی اس بارے میں وہ دسترس نہیں رکھتے اس ٹاپک پہ. تو ہر کیا صدر نے یہاں کوئی اتنی غلط چیز نہیں کی، لیکن وہ جب اسمبلی کا اجلاس بلانا تو ہے، تو اس میں اگر ٹوٹل ممبرشپ نہیں بھی ہوگی تو وزیر اعظم جو ہے وہ الیکٹ ہو سکتا ہے. اچھا عرفان خان صاحب، اس میں اس وقت رول آ رہا ہے الیکشن کمیشن کا، جو اپنی وجوہات کی بنیاد پر ممبرشپ مکمل نہیں کر رہا. یعنی کل تو یہ ہوا کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کا انتخاب ہو گیا اور ایک ممبر کا نوٹیفیکیشن بعد میں آیا. اچھا، اس میں جب پچھلی دفعہ اسمبلی کا الیکشن کا اعلان نہیں ہوا تھا تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ صدر کی غلطی ہے، انہیں ڈیٹ کا اعلان کر دینا چاہیے تھا، یہ ان کا اختیار تھا، حالانکہ رکاوٹ الیکشن کمیشن ڈال رہا تھا. تو اب بھی صدر جب یہ کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری تاخیر کی الیکشن کمیشن پر ہوگی یا صدر پر ہوگی؟ دیکھیں، وہ جو پہلی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ صدر کو اعلان کر دینا چاہیے، وہ سپریم کورٹ کو، یہ جو بندیال کورٹ ہے اس کو تو خود سمجھ نہیں تھی سارے پروویژنز کی جی. اور انہوں نے ایک جگہ کہا کہ صدر کریں گے ڈیٹ دیں گے، ایک جگہ کہا گورنر دیں گے ڈیٹ، ایک جگہ انہوں نے خود ڈیٹ دے دی. تو میں نے تبھی کہہ دیا تھا کہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ یہ ڈیٹ دینا جو ہے یہ بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے. نہیں سر، نہیں، میں اس فیصلے میں اس فیصلے کی بات نہیں کر رہا. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو بینچ تھا انہوں نے یہ کہا تھا. فائز عیسیٰ صاحب نے کلیئر بھی یہ وضاحت دے دی ہے کہ ہم نے کوئی نہیں ڈیٹ دی، ہم دے بھی نہیں سکتے. وہ بھی میرے موقف سے انہوں نے تائید کی ہے. انہوں نے کہا یہ تو آپس میں ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ آپس میں اگر ان کے کچھ اختلافات ہیں تو ہم نے ایک وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا تھا ان کو، ورنہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں یہ چیز آتی. جی. اچھا عرفان صاحب، انہوں نے فیصلے میں یہ لکھا کہ صدر کو ڈیٹ دینی چاہیے تھی اور انہوں نے نہیں دی، تو پھر انہوں نے فیسلیٹیشن کی کہ جی الیکشن کمیشن صدر بیٹھ کے یہ کر لیں. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا. آگے چلتے ہیں. اب اس کیس میں صدر نے اور ان کے جو وکلا پیش ہوئے تھے، صدر کو تو پتا بھی نہیں ہوگا، ان وکلا نے خود ہی کنسیڈ کر دیا تھا کہ جی ہم مل کے کوئی چیز قائم کر لیتے ہیں، کوئی ڈیٹ شیٹ ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سپریم کورٹ نے کہا ویری گڈ، گو ہیڈ ود دس. صحیح ہے. عرفان صاحب یہ بتائیے کہ اب ایک معاملہ اور ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی اپنی پارلیمان کے اندر بطور جماعت کوئی نمائندگی نہیں ہے. ان کی ایک سیٹ وہ حامد رضا صاحب ان کے وہ حمایت یافتہ تھے، لیکن وہ آزاد امیدوار تھے. پی ٹی آئی نے ان کو اب جوائن کیا ہے. کیا ایسی سیاسی جماعت جس کی پارلیمان کے اندر نمائندگی موجود نہ ہو اس کو آزاد اراکین جوائن کر سکتے ہیں؟ یہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ پارلیمنٹ میں ان کی، سوری پھر سے بولیے گا سوال پھر سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے پارلیمان کے اندر ان کی نمائندگی بطور سیاسی جماعت نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی یا دیگر جو آزاد امیدوار ان کو جوائن کر رہے ہیں، کیا ایسی جماعت جس کی پارلیمان میں نمائندگی نہیں ہے اس کو آئین قانون کے مطابق آزاد امیدوار جوائن کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. آئین میں لکھا ہوا ہے صاف طور پہ کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیں. تو یہ چونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا وہ جتنی بھی سیٹیں ہیں آزاد امیدوار کی، جب وہ پارٹی جوائن کر لیں گے کوئی بھی، تو اس تناسب سے ان کو سیٹیں جو ہے دی جائیں گی. لیکن یہاں پہ ایک عجیب چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے ایک ایسی پارٹی جوائن کی ہے جس کی کوئی سیٹس نہیں ہے، اور پی ٹی آئی والوں کی اتنی زیادہ سیٹس ہیں، تو ان کو ضرورت کیا تھی یہ جوائن کرنے کی؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی جوائن کرتے، کیونکہ پی ٹی آئی تو ایک ایگزسٹنگ پارٹی ہے. پی ٹی آئی کو تو رجسٹریشن تو پی ٹی آئی کی کبھی کینسل ہی نہیں ہوئی، اور الیکشن کمیشن نے گو کے کہا تھا یہ فورن فنڈڈ پارٹی ہے، لیکن اس پہ سرکار نے تو کوئی ایکشن لیا نہیں. تو آج بھی پی ٹی آئی چونکہ ایگزسٹنگ پارٹی ہے تو یہ ناک کو الٹی طرف سے انہوں نے پکڑا ہے، جس کی مجھے ویسے سمجھ نہیں آئی. لیکن پی ٹی آئی کو جتنی بھی سیٹیں ملی ہیں اس تناسب سے ان کو ریزرو سیٹس میں بھی ان کا حصہ جو ہے ملنا چاہیے. اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اگر یہ کوشش کریں گے ڈینائی کرنے کی تو اس میں عدالتیں یا جہاں بھی یہ مقدمہ جائے گا بڑی مشکل ہوگی کسی بھی جج کے لیے کہ ان کو وہ ڈینائی کر سکے.
لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو انتخابی نامزدگیاں تھیں یا جو کاغذات نامزدگی تھے یا فہرست تھی ریزرو سیٹس کے لیے، وہ پی ٹی آئی نے جمع کروا رکھی تھی، وہ تو سنی اتحاد کونسل نے جمع ہی نہیں کروائی تھی. تو کیا اس بیس پہ کنڈیشن ہے نا، یہ جو کنڈیشن ہے لسٹ جمع کرانے کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ آئین میں یہ کنڈیشن نہیں ہے. اچھا، آئین میں صاف طور پہ لکھ دیا گیا ہے جی کہ اس تناسب سے آپ کو سیٹیں ملیں گی جس تناسب سے کسی پولیٹیکل پارٹی کی سیٹیں آئی ہیں. تو جس تناسب سے اس پولیٹیکل پارٹی کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اگر لسٹ نہیں پرووائڈ کی. وہ تو سب کو پتا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ان کی کتنی سیٹیں آئی ہیں. اور اگر کنفیوژن ہے تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو موقع دیں، سب کو سنیں، تاکہ ڈٹرمن کریں کہ کس کس پولیٹیکل پارٹی کی کتنی سیٹیں آئی ہیں اور اس تناسب سے ان کو سیٹیں ملنی چاہیے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نقطہ نظر سے الیکشن کمیشن یہ سیٹیں روک نہیں سکتا، لیکن یہ روک رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے. تو اس کا مقصد شاید الیکشن کے جو سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں اس پر اثر انداز ہونا ہے تاکہ پی ٹی آئی کو زیادہ سیٹیں نہ مل خیال سکیں. کہ الیکشن کمیشن روک رہا ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی خود بہت کنفیوزڈ ہے کہ وہ ایک ایسی پارٹی کے اندر گھس رہے ہیں جن کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے. تو اس میں الیکشن کمیشن اب جانتے ہیں کہ ان کی جو قانونی معاملات سے obviously اتنی دسترس غالباً نہیں ہے، اور اسی لیے یہ پھر معاملے جو ہے نا یہ اسی طرح سے ایک ایشو بن کے تو پھر سپیریئر کورٹ میں، سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اور اب بھی بہت سارے ایشوز جو ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن پہ ایک تو دونوں طرف سے، ایک طرف سے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی طرف سے ڈسٹرسٹ شو کیا ہے، لیکن اگر الیکشن کمیشن مضبوط ہو اور وہ کہہ دے کہ بھئی یہ اس تناسب سے ہوگا، اور پھر اگر وہ چیف جسٹس وغیرہ میں آنے کی کوشش کریں تو وہ بڑی پولائٹ لینگویج میں کہہ سکتا ہے الیکشن کمیشن چیف جسٹس کو یا سپریم کورٹ ججز کو کہ وہ اجتناب کریں الیکشن کمیشن کی ڈومین میں گھسنے سے. جی ٹھیک، بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. عرفان قادر صاحب نے بہت سے معاملات کلیئر کیے کہ یعنی جو ریزرو سیٹس ہیں بقول ان کے کہ وہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے اور وہ اس تناسب سے وہ مل جائیں گی پی ٹی آئی کو، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا معاملہ تو بنا دیا گیا ہے نا کہ یعنی بقول عرفان قادر صاحب پنجاب میں اسپیکر کا انتخاب ہو گیا، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا، وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو گیا اور اس پارٹی کو سیٹیں نہیں ہیں. سندھ میں یہی ہو چکا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس اس بنیاد پر تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. اصل میں ہم چھوٹی چیزیں جو ہیں موشگافیاں، قانونی، آئینی، ٹیکنیکل باتیں، یہ وہ سارا بھئی سیدھی بات ہے. ایک پارٹی 92 سیٹیں یا 93 سیٹیں یا 90 سیٹیں لے کے آ گئی، ان کو سیٹیں وہ کر دیں، الاٹ کر دیں. یہ کیا بات ہے؟ ایک طرف آج تک ثاقب نثار صاحب پر اور اس وقت کی سپریم کورٹ پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے جو سینیٹرز تھے اس بنیاد پر ان کو آزاد قرار دے دیا تھا کہ جی وہ ان کو جو ٹکٹ جو نہیں، پارٹی نشان کا ایشو نہیں تھا، ٹکٹ جاری ہوئے، ان کی نومینیشن جو تھی بطور کینڈیڈیٹ کے اس پر سائن نواز شریف صاحب نے کیے تھے جو کہ ایتھرائزڈ نہیں تھے. اس بنیاد پر وہ آزاد ہو گئے اور وہ غلط فیصلہ تھا، سارے کہتے ہیں. اب وہی کام آج پھر ہو رہا ہے. بھئی الیکشن کمیشن کوئی پارٹی تو نہیں ہے نا. الیکشن کمیشن تو ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ریگولیٹ کرنا ہے پولیٹیکل پروسیس کو اور الیکٹرل پروسیس کو. آپ سیٹیں الاٹ کر دیں، وہ لڑتے رہیں، اس کی کتنی بنتی ہیں کیسے. اور میرے خیال اس کا نقصان جو لوگ منتخب ہو رہے ہیں، اگر مریم صاحبہ منتخب ہوئی ہیں پنجاب میں تو ان کے انتخاب پہ ایک تنازع کھڑا ہوا، حالانکہ انہوں نے اپنی میجورٹی پروف کی ہے تو منتخب ہوئی ہیں نا. 212 لوگ ووٹ ان کو مل گئے ہیں تو وہ انہوں نے ٹھیک ہے. 220 غالباً، ہاں 220 ووٹ. تو اب مطلب خام خواہ آپ سیاست میں تلخی گھول رہے ہیں، آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے. خام خواہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ کوئی فریق بنے ہوئے ہیں، آپ کسی پارٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کسی پارٹی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، عوام کے مینڈیٹ کو پر خام خواہ کی وہ آپ ڈال رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں. تو اس کا کوئی صحیح ہے. اچھا ارشاد صاحب، مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کھکھیڑ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں یہ لوگ سنی اتحاد کونسل ہے یا پی ٹی آئی کے آزاد ارکان ہیں،
وہ سیٹیں نہ لے جائیں. اچھا ظاہر ہے اگر اس وقت فیصلہ ہو جائے 23 سیٹیں قومی اسمبلی کی اگر نہیں ملتی, صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں نہیں ملتی, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ KPK میں, پنجاب میں, مرکز میں ان کا سینیٹر کی جو نشستیں کم ہو جائیں گی, سندھ میں بھی ان کو حصہ نہیں مل سکے گا, ایک آدھ سی جو مل سکتی ہے. اگر یہ مقصد ہے تو یہ کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ نے. سینیٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا, صدر مملکت کہتے ہیں جی ہاؤس مکمل ہو جائے, ریزرو سیٹ جو سنی اتحاد کونسل کی وہ مل جائیں تو پھر اجلاس بلایا جائے. ویسے تو اب 29 فروری کو اجلاس کال کر لیا جائے گا اسپیکر کی طرف سے, لیکن ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ ماضی میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الیکشن کے بعد جب یہ سارے مراحل ہوتے ہیں تمام پارٹیوں کو حصہ بقدر جثہ مل جاتا ہے, تو اب کی بار آپ سمجھ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ نوٹیفائی کرنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو مجھے علم نہیں کہ الیکشن کمیشن کیوں نوٹیفائی نہیں کر رہا ہے, لیکن بہرحال صدر صاحب کا تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک ایوان کو جو اسمبل ہونا ہے اور اس کی پہلی جو حلف برداری ہے اس میں رکھنے ڈالیں. لیکن چونکہ صدر عارف الوی کی ایک تعریف ہے اس حوالے سے اور وہ اتنی کوئی جو ہے شاندار تعریف نہیں ہے, لہذا ان سے یہ جو ہے اس کی توقع تھی جو انہوں نے کیا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں اب جہاں تک مجھے علم ہے کہ اجلاس 29 کو ہی کال ہوگا اور وہ ایک ڈیڈ لائن ہے اور 29 تاریخ کو ایوان اپنا حلف اٹھا لے گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے اختلاف کیا کرتی ہے اور جو وزیر اعظم بنتے ہیں وہ اور ان کے اتحادی کیا کرتے ہیں. اتحادی تو آپ بھی ہیں, لیکن یہ فرمائیں کہ اب شہباز شریف صاحب جب حکومت بناتے ہیں, ظاہر ہے آپ کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے لیکن اتحاد کا حصہ تو ہوں گے, تو 16 ماہ میں جو پرفارمنس رہی اس سے بہتر پرفارمنس موجودہ حکومت کی ہوگی, آپ توقع کرتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں شاہد طارق صاحب کہ ہم اتحاد, اب مجھے نہیں کہ اتحاد کہا جائے تو کیا کہا جائے, لیکن ہم وزیر اعظم کو ووٹ کر رہے ہیں اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا حق رکھتے ہیں کہ جیسی پالیسیز وزیر اعظم صاحب تشکیل دیں گے یا لائیں گے سامنے اس پر ہم تنقید کریں یا اس پر ہم انہیں شاباش دیں. اور ہم چونکہ کابینہ کا حصہ نہیں ہیں اس لیے ان کے فیصلوں کا جو کیا کہنا چاہیے بوجھ ہے وہ اس دفعہ ہم نہیں اٹھائیں گے. تو لہٰذا جو بھی فیصلہ ہوگا ان کا اس کے حوالے سے ہم چلیں گے اور جہاں ہمیں لگے گا کہ کوئی ایکسیسو جسے کہنا چاہیے عوام پہ بوجھ پڑ رہا ہے وہاں ہم لوگ اپنا رول ضرور پلے کریں گے. اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا اتحاد ہوگا جہاں ہم ہاتھ پاؤں ہمارے بندھے ہوئے ہوں گے تو جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے اپنی لیڈرشپ اور اپنی پارٹی کے حوالے سے کہ ایسا ہونے نہیں والا. ہم ہر اس چیز پر آواز اٹھائیں گے, اپنی تحفظات اگر ہوئے تو اس کا بھی اظہار کریں گے جو ہمیں عوامی مینڈیٹ سے متصادم نظر آئے اور جو ہمیں عوام پر بوجھ بننے کا ایک ذریعہ نظر آئے. لہٰذا اب یہ بڑا ایک دلچسپ سی ایک پوزیشن ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے یہ تو جیسے جیسے چلے گی ویسے ویسے اس کی کوئی شکل بنے گی. جس طرح پچھلی دفعہ ہم PDM میں تھے, ہم کابینہ کا حصہ تھے, تو اس دفعہ اس کا ظاہر ہے بوجھ اٹھانا پڑتا ہے کابینہ کا حصہ بن کے, تو اس دفعہ وہ سارا جو ہے شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم اٹھائیں. اچھا یہ بتائیے پلوشہ صاحبہ, یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ شہباز شریف صاحب پہ بوجھ پڑ بھی رہا ہے, وہ حکومت بھی بنا رہے ہیں, ایک مخلوط گورنمنٹ ہے لیکن اگین وہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے, ان کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں آئی, تو شہباز صاحب کس کانفیڈنس پہ یہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں؟ بڑا دلچسپ سوال ہے, میں اس کا جواب نہیں دے سکتی. اگر میں شہباز صاحب کی جگہ ہوں تو ظاہر ہے مجھے تو بڑی اس وقت بے چینی ہو, لیکن شاید ان کے پاس کوئی ایسے وعدے ہیں, کچھ ایسی باتیں ہوں گی, کچھ ایسے ان کے پاس اپنے پلان ہوں گے, معاشی نقشے ہوں گے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ جس پر
अमल पैरा होकर वो पाकिस्तान की आवाम के दुखों का मदावा कर सकें। लेकिन चूंकि अब पहला मरहला तो IMF के साथ जो है वो मुज़ाकरात होगा, और वो जो गैस की पिछले दिनों और जो बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है, उससे तो नज़र आता है कि ये बड़े मुश्किल आने वाले जो है फैसले होंगे। और इसमें इन फैसलों के बाद वो किस तरीके से फिर ये कवामी अपनी साख जो है उसको बरकरार रखें, ये वाकई बड़ा मुश्किल मामला है। मुझे इल्म नहीं है वो कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ उनका इम्तिहान है और उनकी टीम और उनकी जमात का इम्तिहान है। जाहिर है कोई किसी को गन पॉइंट पे तो कोई वजारत उज़्मा, वजारत आला या कोई भी ऐसा ओहदा नहीं दे रहा, सब अपनी मर्जी से चैलेंज कबूल कर रहे हैं। और जाहिर है वो शहबाज शरीफ साहब को बड़ा मुतफक्किर होना चाहिए इस बारे में कि वो आइंदा क्या करेंगे, किस तरीके से इस हुकूमत को वो अपनी पिछली जो उनकी मुआशी हुकूमत थी उससे मुख्तलिफ रंग देंगे। लेकिन ये चूंकि सारा उनका जिम्मा है, इसलिए मैं इस पर अभी से ज्यादा मैं समझती हूँ तबसरा नहीं कर सकती। अच्छा, ये फरमाएं कि मायदा ये हुआ कि जी वो हुकूमत तश्कील देंगे, आप उनको वोट देंगे ताकि हुकूमत तश्कील पा सके और इस वक्त दोबारा इलेक्शन की तरफ ना जाना पड़े, आपका यही मकसद था। अगर कल को जिस तरह आप फरमा रही हैं कि गैस है, बिजली का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, महंगाई का मसला है, उसकी वजह से हुकूमत किसी ट्रबल में आती है, किसी मुश्किल का शिकार होती है, तब भी आप इलेक्शन बजट के मौके पर हुकूमत को कंधा देंगे या फिर हुकूमत जाने और उसका काम जाने? आपने एक दफ़ा हुकूमत बनवा दी, उसके बाद आपका ज़िम्मा तोश पोश जो कहते हैं पंजाबी में। देखिए, बड़ी ये सवाल भी मैं समझती बड़ा मुश्किल है। देखिए, बात ये है कि जिम्मा दोष पोश तो उन लोगों का नहीं होगा जो काबीना में होंगे। हम हुकूमत बनवाने को तो जरूर दे रहे हैं वोट, क्योंकि जाहिर है री इलेक्शन एक बड़ा और किस्म का रास्ता था, उस पर हम समझते थे अभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये वाकई एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मेरे ख्याल में एक ऐसा किरदार भी रखेगी जहां वो इनको जो है हुकूमत को मशवरा भी दे और हुकूमत से इख्तिलाफ भी करे। वोट देने का मतलब नहीं कि हम हर उस चीज पर मुहर सख्त कर देंगे कि जो है वो इस कदर गैर मकबूल हो, और अगर ज़ाहिर बजट हुकूमत पास ना करवा सके तो हुकूमत तो गिर जाती है। लिहाजा अब ये उनका काम है जिन्होंने ये बाग दौड़ संभालने का जिम्मा उठाया है कि वो इस सारी मुश्किल सूरत हाल में ऐसा बजट बनाए, IMF से ऐसे मुआहदे करें, IMF के आगे थोड़ा सा खड़ा होने की हिम्मत पैदा करें, थोड़ी सी अपने पैरों पर खड़ी हो। इस मामले में अगर उनके पास कोई मुतबादिल मुआशी जो है टीम नहीं है या उनके पास कोई मामलात में कमी है तो वो दूसरों से मदद लें, और उसके बाद वो फिर अगर हमें लगे कि ये इस किस्म के मामले हैं जिस पर हमें वोट दे सकते हैं तो जरूर देंगे, क्योंकि अगर जाहिर है बजट पे वोट ना मिले तो फिर तो हुकूमत पैक हो जाए। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो डिस्कशन चल रही है मुस्लिम लीग नून के अंदर वो ये है कि जी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब होने चाहिए या कंटिन्यू कराया जाए शमशाद अख्तर साहबा। आपका तजर्बा क्या है कि शमशाद अख्तर साहबा बेहतर रहेंगी मौजूदा हालात में IMF से डील करने के लिए भी और मौजूदा माशी बहरान से निकलने के लिए, या इसहाक डार साहब का तजर्बा कामयाब तजर्बा था आप जब हुकूमत का हिस्सा थे? देखिए, मेरा हक नहीं है कि मैं इसहाक डार को, अगर मैं ज़ाती तौर पर उनकी इज्जत करती हूँ, हमारे लीडर ऑफ द हाउस थे, मेरे साथ कोलीग हैं, लेकिन वो तजर्बा तो पाकिस्तान के लिए एक काफी डरावना ख्वाब साबित हुआ। अच्छा। बात यह है कि शमशाद अख्तर साहिबा भी किसी अवामी मैंडेट पर तो है नहीं कि वो जो है उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि वो उनकी तो अभी मैंने इतना कोई मुझे नहीं नजर आया कि क्या वो कर सकती हैं क्या नहीं। वो चंद दफा सेनेट में आई हैं और उनसे सवालात का एक आध दफा ही मौका मिला है, इससे पहले उनको काफी कह के बुलवाया जाता रहा। वो
नहीं आ रही थी। लिहाजा मैं समझती हूँ दोनों ही तजर्बे कोई इतने अच्छे नहीं हैं, और मैं ये भी समझती हूँ कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में जो है इकोनॉमिस्ट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि इस मुल्क की मुश्किलात को समझते हैं, और ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो खड़े हो सके IMF के आगे और उनसे कम से कम बहस तो कर सके। कोई बात मनवाना या ना मनवाना तो अलग बात है, लेकिन कम से कम उनके आगे मुकदमा तो पेश करें। अच्छा, ये बताइएगा पलवशा साहिबा, ये बताइएगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद वो तो खैर प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुई, इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। मरियम नवाज़ साहिबा को ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि वो किसी भी सूबे की पहली वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं। आप क्या समझती हैं, मरियम नवाज़ साहिबा का तजुर्बा कैसा रहेगा? देखिए, बात यह है कि ये कोई फूलों की सेज कोई भी इस वक्त हुकूमत नहीं है, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो हुकूमती ओहदे हैं जो हुकूमत में आ रहे हैं वो भी नालाई हैं और खौफज़दा हैं आने वाले मनाज़र से और हालात से। अब देखिए, मरियम नवाज़ साहिबा ने ये ले तो लिया अपने गले ये वाला मनसब, लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा कि वो किस हद तक कामयाब है। सही। मुराद अली शाह साहब जी, एक क्रिटिसिज्म ये भी हो रहा है, मरियम नवाज़ साहिबा के वालिद वज़ीर आज़म, चचा वज़ीर आज़म रहे, भाई चचाजाद भाई वज़ीर आला रहा, मुराद अली शाह साहब के वालिद वज़ीर आला रहे, तीसरी बार वो वज़ीर आला बन गए, अभी आप टैलेंट की भी बात कर रही हैं, तो क्या पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो मौरूसी सियासत को ही तक़वियत देता रहेगा? देखिए, बहुत हद तक तो ये जो है मौरूसी सियासत हमारी सियासी निज़ाम का एक हिस्सा है, और इसको जो है लोग भी काफ़ी हद तक जो है वो तक़वियत देते हैं। अब ये आइंदा आने वाले वक्तों में देखा जाएगा कि किस वक्त लोगों को इससे कोई जो है उलझन पैदा हो, लेकिन अभी तक जो वोटिंग पैटर्न्स हैं, जिस तरीके से लोग चाहते हैं, जिस तरीके से, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक कहानी भी होती है, वो कहानी भी उसमें बहुत जो है काउंट करती है कि वो कहानी क्या थी कि जिसकी वजह से जो है वो इक़्तिदार जो है वो आगे मुंतकिल हुआ अपने जो है बच्चों में। तो वो कहानी जो है अगर वो खून से लिखी हो तो जाहिर है उसकी जो कबूलियत है वो उसमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर इसको आप मौरूसियत समझ के सिर्फ आगे करते रहें तो जाहिर है वो फिलहाल तो अब देखिए, ये तो पहले दिन से नून लीग के अंदर एक था, उनकी तो या हमजा साहब ने होना था या मरियम साहिबा, ये लोग नज़र आ रहा था कि आगे जो है ये इक़्तिदार के जो भी बड़ा मनसब इनको हासिल होगा इनमें से कोई एक, या मियां साहब। तो लिहाजा ये अब देखें अगले आने वाले सालों में शायद अगर अवाम इससे कोई अपनी एलर्जी का इजहार करें तो कुछ तब्दीली आए, और फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ एक लीडर में हो वही चीज़ जो है वो फिर आगे ट्रांसफ़र हो। ये भी जो लीडरशिप है ये एक बंदा इसको लेकर पैदा होता है, ये इस तरह मुंतकिल आसानी से भी नहीं होती। ये पीपल्स पार्टी रास्ता ना रोकती तो मियां नवाज शरीफ साहब सदर पाकिस्तान बन सकते थे, आपने क्यों उनका रास्ता रोक दिया? देखिए, हमने तो रास्ता नहीं रोका, ना मेरे ख्याल में मियां साहब ने कभी ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। मेरी नज़र से ऐसी ख्वाहिश नहीं गुजरी, लेकिन अगर वो बनना चाहते थे तो फिर वो वज़ीर आज़म के होते कि उम्मीदवार ना होते, जिस तरह सदर आसिफ ज़रदारी कभी भी वज़ीर आज़म के होते कि उम्मीदवार नहीं रहे, और उन्होंने जो है सदारत के लिए पार्टी ने उनको मुनासिब समझा और वो पहले भी सदर रहे, अब दोबारा वो उसी ओहदे पर जो है वो आ रहे हैं। लेकिन मियां साहब तो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, और हमें हैरत हुई जिस वक्त मियां साहब ने प्राइम मिनिस्ट्री के लिए अपना नाम जो है उसको वापस लिया और उनकी जगह शहबाज शरीफ साहब आ गए। ये तो एक डार्क हॉर्स थे, वरना तो हमें मियां साहब का ही नजर आ रहा था। जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी की थी वो उन्होंने की थी, वो शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं की थी। तो ये आखिरी वक्त पे जाहिर है उनका जहन तब्दील हुआ रिजल्ट देख के। बहरहाल जो भी है, मियां नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, एक ही हुकूमत है, ऐसे जो है वो जो है बिल्कुल आप आपस में मिल के लेंगे, मुझे इस बात में तो कोई दो राय नहीं। हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब की ही होगी। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया पलवशा खान साहिबा। शाद साहब, मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने अपनी एक पॉलिसी स्पीच भी दी है कि उन्होंने करना क्या है,
بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے مزدوروں سے متعلق، جو بچے اسکول سے باہر ہیں ان سے متعلق، ایون جو سٹنٹنگ گروتھ ہے بچوں کی اس سے متعلق، ماؤں سے متعلق، تقریباً جو مکاتب فکر ہیں، جتنے شعبے ہیں زندگی سے وابستہ، ان سب سے متعلق کہا کہ ان کی خدمت کرنا میرا کام ہے۔ سب سے بڑا چیلنج اس وقت مریم نواز کو جو درپیش ہے اور ہوگا وہ کیا ہے؟ مریم نواز صاحب اس لحاظ سے تو خیر خوش قسمت ہیں ہی کہ وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، بھتیجی ہیں جناب شہباز شریف صاحب کی، اور وزیر اعلیٰ بنی ہیں، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ۔ اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہیں کہ آج میں یاد کر رہا ہوں کہ 1985 کے بعد پہلی دفعہ کسی وزیر اعلیٰ کو واک اوور ملا ہے، الیکشن میں بھی اور جو اپنے الیکشن میں بھی اور سپیچ میں بھی، جو انوگرل سپیچ ہوتی ہے نا جی، کہ اپوزیشن نے ان کو واک اوور دیا کہ نہ تو کنٹیسٹ کیا الیکشن اور نہ اسمبلی میں موجود تھی کہ دخل اندازی کر سکتی ان کی تقریر کے دوران۔ اکا دکا نعرے بجتے رہے ارشاد صاحب؟ نہیں، اس وقت اپوزیشن تھی نہیں، کہاں نعرہ؟ جب تقریر کر رہی تھی کوئی نعرہ نہیں، اس لیے کہ وہ اپوزیشن تھی، شاید پھر گیلری سے بجا رہے ہیں وہ شاید کوئی بیٹھے ہوں گے دو چار۔ ٹھیک ہے۔ میں ویسے حیران ہوں، سنی اتحاد کونسل کہنا چاہیے یا پی ٹی آئی کہنا چاہیے، پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی پارلیمانی سطح پر، کہ یہ فیصلہ انہوں نے فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا، واک اوور دینے کے لیے کیا، کیا مقصد تھا اس کا؟ 85 میں جب نواز شریف صاحب کا انتخاب ہوا تھا تو اس وقت کوئی اپوزیشن نہیں تھی اور وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تھے۔ تو 88 میں مجھے یاد ہے کہ چند لوگوں پر مشتمل ایک اپوزیشن تھی جی، اور اس میں ایک فضل حسین راہی صاحب ہوتے تھے۔ انہوں نے ناک میں دم کر دیا تھا نواز شریف صاحب کا جب دوسری دفعہ وزیر اعلیٰ، پیپلز پارٹی کے تھے، پیپلز پارٹی کے تھے۔ پھر ان کو گرفتار کرانا پڑا، ان کو تھانے میں ان کی اچھی خاصی چھتر پولا جس کو کہتے ہیں وہ کیا، لیکن بعض پھر بھی نہیں آیا حتیٰ کہ اسمبلی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اپوزیشن خواہ مسلم لیگ اپوزیشن میں ہوتی تھی، پیپلز پارٹی ہوتی تھی، یا اس کے بعد پھر ایک دور آیا جب پی ٹی آئی ہوتی تھی، تو کبھی کسی وزیر اعلیٰ کو اتنا دوست اپوزیشن، مہربان اپوزیشن، فرینڈلی اپوزیشن نہیں ملی۔ بزدار صاحب کو بھی نہیں ملی۔ بزدار صاحب کو تو خیر کیا ملنی تھی، مطلب یہ اس لحاظ سے بڑی خوش قسمت ہے۔ بزدار صاحب نے کرسی چینج کروائی تھی ریکویسٹ کر کے کہ ادھر بیٹھنا تو یہ تنگ کرتے ہیں۔ جی اچھا، ایک تو یہ ہے جو تقریر انہوں نے کی ہے، ایک تو خیر انہوں نے طویل تقریر کی، اور جن لوگوں نے بھی تقریر لکھی ہے وہ یہ کل کو میرا خیال ہے مریم صاحبہ کو احساس ہوگا کہ اتنی طویل تقریر اور اتنے زیادہ انہوں نے وعدے کر لیے ہیں کہ یہ پھنستی چلی جائیں گی، نبھا گئی تو بہت اوپر چلی جائے گی۔ لیکن اگر اس کا 50%، 25% بھی وہ کر گئی نا تو پھر وہ تاریخ کے سب سے کامیاب ترین وزیر اعلیٰ بلے بلے ہو جائے۔ کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں، انہوں نے ایون شہروں میں وائی فائی بھی سب کو مفت دینی ہے۔ ہمارا آپ کا جھنجھٹ اداروں کا اور اپنا ذاتی ختم ہو جائے گا، ہمیں جو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اس کی ضرورت نہیں۔ وہ پبلک پلیسز پہ ہوگی ارشاد صاحب، وہ پہلے سے تھی، شہباز شریف صاحب نے نہیں، انہوں نے کہا پورے بڑے شہروں میں پورے ہر شخص کے لیے وہ ایسے، یعنی پورے گلی محلے میں ہر گھر کے سامنے وہ لگائیں گے بوسٹر وغیرہ اور فری ہوگی۔ صاف پانی پورے صوبے کو انہوں نے ہر ایک کو دینا ہے، تعلیم کی، صحت کی، ٹرانسپورٹ کی، علاج معالجے کی، یعنی ایئر ایمبولنس کا بزدار صاحب نے بھی ایک دفعہ اعلان کیا تھا لیکن عمل نہیں ہوا تھا، وہ بھی ہوگا، وہ سارا نہیں۔ یعنی ارشاد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی ہے کہ 50 کروڑ نوکریاں، 10 لاکھ گھر، یہ وہی اسی طرح کے سپنے؟ بہت آگے ہے، یہ اس سے بہت آگے ہے کہ آپ نے سب کچھ دینا ہے نا، کوئی چیز روزگار تک سب کو دے دینا ہے، انڈسٹری کو آپ نے ترقی دے دینی ہے، آئی ٹی زون جو ہیں، آئی ٹی سٹیز بنا دینے ہیں۔ کسی کو اگر مثلا آئی ٹی سٹیز بھی بن جائیں نا، میرے تو خیال ہے کہ یہاں کوئی نوجوان نہ بے روزگار ہوگا نہ بیرون ملک جائے گا۔ لیکن خوش آئند ہے، خوش آئند کہنا چاہیے
کہ اگر وہ اس پر عمل درآمد میں بھی کامیاب ہوتی ہیں، لیکن پھر دو کام کرنے پڑیں گے ان کو۔ اول تو یہ ہوگا کہ یہ بیوروکریسی تو اس قابل نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے، یہ تو آپ جتنا زور لگا لیں یہ نہیں ہے۔ وسائل کی بات میں اس لیے نہیں کرتا کہ کیا آپ کے پاس وسائل ہیں صوبے کے پاس یہ سارے کام کرنے کے لیے، لیکن میں ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے لیے وقت 5 سال بہت کم ہے، اتنے سارے کام کرنے کے لیے۔ دیکھیں ایک جو سب سے اچھی بات ہے، ایک بڑی اچھی ٹیم آپ کو چاہیے ہوگی، اور ترجیحات آپ کو طے کرنے پڑیں کہ پہلا کام کون سا ایٹ اے ٹائم، یہ کام ظاہر ہے نہیں ہو سکتے سارے۔ میرا سوال ارشاد صاحب یہ ہے، آپ کی ترجیحات میں نمبر 1 کیا ہوگا، نمبر 2 کیا ہوگا، نمبر 3 کیا ہوگا؟ ایگزیکٹلی مسلم لیگ نون پہ جو ایک کرٹیسزم رہا ہے بیوروکریسی میں بھی، ایون میڈیا میں بھی، کہ وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں، ایک مخصوص گروپ آف بیوروکریٹس وہ ان کی لائم لائٹ میں ہوگا، مخصوص گروپ آف میڈیا پرسنز وہ ان کی لائم لائٹ میں ہوگا۔ مریم صاحبہ جب اکراس دی بورڈ نہیں جائیں گی، جب تک اس ٹیبو کو توڑا نہیں جائے گا، آپ سمجھتے ہیں اس میں سے 2 وعدے بھی وفا ہو پائیں گے؟ نہیں، دیکھیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے بالکل کہ وہ پک اینڈ چوز کرتی ہیں یا سب کو آن بورڈ لیتی ہیں۔ اصل میں تو ہے کہ ڈیلیوری پرفارمنس آپ اپنے مخصوص بیوروکریٹ کے ذریعے کریں، آپ اپنی مخصوص میڈیا ٹیم کے ذریعے اس کو اجاگر کریں، یا آپ سب کو آن بورڈ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے کہ عام آدمی کو انصاف ملنا چاہیے، عام آدمی کو تھانے میں عزت ملنی چاہیے، عام آدمی کو روزگار ملنا چاہیے، عام آدمی کو اشیاء خورونوش سستی ملنی چاہیے، اس کے اویلیبل ہونی چاہیے، معیاری دودھ ملنا چاہیے، معیاری ادویات ملنی چاہیے، علاج معالجے کی تمام سہولتیں اس کو ہوں۔ عام آدمی کو اس سے غرض ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بیوروکریٹ کون سا بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے ری ڈیزائن کر کے دوبارہ لانچ کرنے کا اعلان کیا۔ جی، کاش کے ہیلتھ کارڈ کو ختم نہ کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت تھی عوام کے لیے، اور نعمت ہے اگر یہ دوبارہ اس کو اگر بلاتے ہیں۔ ارشاد صاحب دوسری امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی بزنس سے متعلق، بڑی پریکٹیکل بات کی کہ بزنس حکومت نے نہیں کرنا، یہ پرائیویٹ لوگوں نے کرنا۔ بالکل۔ دوسری جو انہوں نے بات کی کہ ہمارا کام بزنس کمیونٹی کو یا بزنس مین کو یا انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور ریگولیٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ ریگولیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صوبہ اگر آپ کو فری ہینڈ دیتا بھی ہے، 1 ونڈو دے بھی دیتا ہے، تو کوئی حجت جو منسٹریز 18ویں ترمیم کے بعد بھی وفاق کے پاس ہیں، وہ وہاں سے کوئی نہ کوئی نوٹس، کوئی نہ کوئی گلچ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا؟ دیکھیں 2 پرابلم ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے دور میں سب سے زیادہ بیوروکریسی کو، پہلے دور میں بات کر رہا ہوں، بیوروکریسی کو فری ہینڈ دیا، بعد میں بھی، لیکن اس دور میں بہت زیادہ ملا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مناپلی ہوتی گئی کاروباری طبقے کی، کاروبار کے لیے جتنی انسینٹیو اور انیشیٹو اس دور میں لیے گئے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ خواہ وہ بیوروکریٹ ہو، خواہ وہ کاروباری ہو، ہر آدمی اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی جو ادارہ بنایا جاتا ہے فیسلٹیٹ کرنے کے لیے، وہ خود مناپلی اپنی قائم کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ جتنے ادارے بنے ہوئے ہیں، اینٹی کرپشن کا محکمہ کرپشن ختم کرنے کے لیے بنا تھا نا، وہ سب سے بڑا گڑھ ہے کرپشن کا۔ جی، نیب کس لیے بنا تھا؟ یعنی پچھلے دور میں ہمیں لوگ بتاتے رہے کہ جناب وہ جو افسر ہوتے ہیں، انکوائری افسر، وہ پیسے بنا رہے ہیں، خام کا نام ڈال دیا کسی کا، کسی بزنس مین کو بلا لیا، کسی کو کر لیا۔ اور ارشاد صاحب آپ کو یاد ہے کہ بزنس مین جو ہیں، پھر ایک ڈائریکٹیو آیا جس میں باضابطہ طور پہ آرڈیننس کے ذریعے بزنس مین کو ریلیف دیا گیا کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے کام کرو، نہیں پوچھیں گے۔ یہی بیوروکریٹس کے ساتھ ہوا۔ اب اس کا منشا یہ تو نہیں تھا کہ آپ کاروبار کی حوصلہ شکنی کریں یا آپ کوئی کام ہی نہ کرنے دیں بیوروکریسی کو۔ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ بیوروکریٹس کام کریں تو ایمانداری سے کریں، کرپشن نہ کریں۔ تاجر اگر تجارت کرے تو دیانتداری سے کرے، ٹیکس چوری نہ کرے، قومی خزانے کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن انہوں نے کام ہی ٹھپ کرا دیا۔
اور وہ دو طرفہ چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف جو انکوائری افسر تھے وہ یہ سارا کام کر رہے تھے یا نیب کے افسران، یہ بھی فائدہ اٹھا رہے تھے اس چیز کا کہ میں نے کام نہیں کرنا اگر کسی افسر نے تو جی نیب مجھے کام نہیں کرنے جی دیتا۔ بالکل۔ اب یہ ساری مشکلات مریم صاحبہ کے لیے بھی ہوں گے۔ اور ایک چیز جو اس وقت ایشو آف دا ڈے سمجھنا چاہیے وہ ہے بجلی کے بل۔ اس پر مریم صاحبہ کچھ نہیں بولی کہ وہ کہیں گے کہ جی ہم وہ ویسے ارشاد صاحب سولر، ہاں یہ میں یہی بات کر رہا تھا، سولر کی طرف جائیں گے۔ سولر کا لوگ ایک مہنگا سودا ہے، اس کو کتنا سستا آپ کر سکتے ہیں، کریں نا۔ اور پھر یہ ہے کہ پھر بینکوں کو مجبور کریں کہ وہ چھوٹے جو عام لوگ ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ کا ان کو قرضہ دیں، بلا سود کر دیں، بلا سود کر دیں 10 لاکھ تک بلا سود کر دیں، لوگوں نے دے دینے۔ اصل تو ارشاد صاحب ایک بہت بڑی ریزن جو ہے یہ پاکستان کے اندر کہ ہمارا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ نہیں سود پہ کوئی بھی فیسلٹی لینا چاہتا، سود پہ لینا بھی چاہتا 25% پہ 22% میں بھی تو چیزیں شامل ہوں گی، انشورنس وغیرہ شامل کریں گے آپ تو وہ 25% پہ چلا جائے گا۔ 25% پہ کون لے گا؟ یعنی صحیح ہے، وہ یہ چیزیں کرنی پڑیں گی اگر اس طرف آپ نے جانا ہے۔ لیکن وہ آپ کو سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے، بلوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ارشاد صاحب اب سندھ کی بات کریں تو مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ، ان کے والد وزیر اعلیٰ، اور میرا یہ خیال ہے جتنا میرا ناقص علم ہے کہ یہ بھی پاکستان میں ایک ریکارڈ ہے کہ ایک ہی گھر میں وزارت اعلیٰ چوتھی بار گئی۔ شاید نواز شریف صاحب کے گھر بھی نہیں آج گئی ہے چوتھی بار، نہیں یہ تو 5ویں بار ہے نا، یہ 5ویں بار ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں گئی، 6ٹھی بار ہے بلکہ۔ تو ایک کا جملہ 2 دفعہ خود رہے، ہاں 2 دفعہ شہباز شریف صاحب رہے، بلکہ ٹیکنیکلی وہ 3 دفعہ رہے، اور حمزہ صاحب رہے، اور اب مریم صاحب۔ مراد علی شاہ صاحب کے لیے کوئی جملہ نہیں، مراد علی شاہ صاحب دیکھیں مبارکباد، ایک تو ان کی وفاداری بشرطواری، اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کی کوئی پرفارمنس ہوگی تو جس کی وجہ سے ان کو تیسرا موقع مل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔